अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बहुत अहम कुछ मामलात मुल्क में ज़ाहिर है चल रहे हैं और क्यों ना हों, क्योंकि भारत से तो हमने अनफ्लिंचिंग जीत, कामयाबी, फतह हासिल कर ली, अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये कि अगले जो मराहिल हैं वो बहुत साफ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि खुजदार में मासूम बच्चों की स्कूल बस पे हमला करना। इससे घटिया, इससे बुज़दिलाना कार्रवाई कोई भी दहशतगर्द नहीं कर सकता। और जाहिर है जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस दहशतगर्दी की लहर है, सिर्फ आज से नहीं, कई अरसे दराज से उसमें भारत मुलविस पाया गया है। हमारे पास कुलभूषण यादव जैसा उनका स्पाई, उनका जासूस हमारे रंगे हाथों दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया था और अभी भी पाकिस्तान की एज वी स्पीक कस्टडी में है। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है? लेकिन क्या नाजरीन एक खुला सवाल करते हैं कि क्या हमने पाकिस्तान का मुकदमा जितना ओपन और जितना खुले अंदाज में, जितना एक्सट्रोवर्ट अंदाज में हमें लड़ना चाहिए था आलमी सतह पर, क्या हमने वो लड़ा? गिवन द फैक्ट कि हमारे पास इतने इस लेवल का एक सबूत, जीता जागता सबूत अस खुद मौजूद था। उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं, रंगे हाथों वो वाक़तन खुद पकड़ा गया। फिर नाज़रीन क्या वजह रही कि वक्तन फ़वक्तन, जैसे बहुत मकामात पे ये भी फील किया गया कि जब जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट था उस पर भी हुकूमत को चाहिए था कि बहुत बुलंद बांग अंदाज में भारत को एक्सपोज करते। और जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, जहाँ पे मेरा भी बड़ा जानने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने बाकायदा मैराथन ट्रांसमिशंस की थी उस रोज़ और ऑल द फॉलोइंग डेज जाफ़र एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट के बाद। क्या हमने उनको उस तरह से एक्सपोज किया? कई लोग ये फील करते हैं, महसूस करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते शर्मिला फारूकी साहिबा भी हमारे पास ये कह के गई, कई सारे डेकोरेटेड डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कह के गए हमारे गुज़िश्ता प्रोग्रामों में कि हुकूमत को और ज़्यादा खुलकर उनको एक्सपोज करना चाहिए था। दे शुड हैव इंडीड डन मोर। ये सवाल उठाएंगे आज हम इसी दहशतगर्दी की लहर के पेश नज़र। लेकिन इसके ही साथ साथ एक बहुत अहम बात इसमें ये भी करने वाली है कि कल जो एक बहुत अहम पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है ये तो एक तकरीब भी थी, लेकिन इट गोज़ बियॉन्ड बीइंग जस्ट अ सेरेमनी, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कल बाकायदा फील्ड मार्शल का जो एजाज़ है उनको उससे नवाजा गया। और जो पाकिस्तान की अनफ्लिंचिंग फतह और जो सक्सेसेस जो पाकिस्तान ने हासिल की, उन सब तमाम के होते हुए ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि पाकिस्तान ने एक तरह से रीआइटरेट किया है कि पाकिस्तान को किस पैमाने की और किस लेवल की फतह भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में हासिल हुई। नाज़रीन, इस तकरीब में जाने का मेरा भी जब इत्तेफाक हुआ तो बहुत सारी इंसाइडर्स एक तो मालूम हुई और इस हद तक बताया गया है। अब मैं सिर्फ आपसे बड़े मोहतात अंदाज में जो बता सकती हूँ वो बताती हूँ कि इन टाइम्स टू कम और इन डेज़ टू कम पाकिस्तान और ज़्यादा शवाहिद दुनिया के आगे पेश करेगा कि कितनी अनफ्लिंचिंग पाकिस्तान को फतह हासिल हुई है भारत के ख़िलाफ़ इस जंग में। और इसके शवाहिद जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान, भारत को ये भी हमें बताया गया कि भारत को भी हम एक आला ज़र्फ़ दुश्मन होते हुए उनको अपनी जो हार है या शिकस्त है उसको हज़म करने का थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शवाहिद दुनिया के आगे लाए जाएंगे जिसमें अगर किसी के दिमाग में एक आयोटा का भी डाउट था तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके ऊपर बात रहेगी इंशाल्लाह। और जो बलूचिस्तान में बिलखुसूस खुजदार में जो बदतरीन हमले का हमने तस्करा किया, उस पर भी जो आला तरीन सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये बात बताते हुए सामने आए, बहुत एक अग्रेशन के साथ, दिल में दर्द, गम और गुस्से के साथ कि जिन दहशतगर्दों ने ये काम किए उनको हम लोग किसी सूरत नहीं छोड़ रहे। ये तक कहा गया कि उनके दिलों पे हम लोग इस वक्त मिसाइल एज वी स्पीक बरसा रहे हैं। तो क्या नाजरीन, एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटजी के हवाले से भी, टैक्टिकल अहवाल से भी, क्या एक बहुत बड़ा ये शिफ्ट है कि नाउ और नेवर वाली बात है जो कि हम लोग अब इस्टेब्लिश कर रहे हैं बिलखुसूस बलूचिस्तान के उमूर पर। इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। इन्हीं अहवाल पे आज DGISPR ने भी प्रेसर की। चंद चीज़ों को मैं आपके सामने रखती हूँ, फिर फौरी तौर पे हमारे एक्सक्लूसिव मेहमान का रुख करते हैं जो कि आज हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं। और ऑफ कोर्स अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू बलूचिस्तान इन स्पेसिफिक, एंड ऑफ कोर्स ऑल डिफेंस मैटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन जो नाजरीन मैंने आपसे अर्ज़ किया, जो एक प्रेसर की हमने कुछ चीज़ों को हम लोगों ने जमा किया है वो देखते चलिएगा। पहले दहशतगर्द रियासत भारत बेनकाब, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के 20 साल तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। तर्जुमान पाक फौज और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुददार हमले में फितना हिंदुस्तान, ये एक नई टर्मिनोलॉजी नाजरीन आज बाकायदा, एंड क्यों ना हो राइटली सो कॉइन की गई, मुलविस
پائے گئے ہیں۔ رو کے سرپرستی میں بلوچستان کا واقعہ ہوا، دہشت گردوں کو حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ انڈیا گزشتہ 20 برسوں سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ 2009 میں پاکستان نے شواہد بھارت کے وزیر اعظم کو دیے، گرفتار دہشت گردوں نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ 2016 میں دنیا نے بلوچستان میں بھارتی ریاستی دہشت گردی اس کا بدنما چہرہ کلبھوشن یادو کی شکل میں دیکھا۔ 2019 میں ایک مرتبہ پھر بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں سے بھرا ڈوزیئر اقوام متحدہ کے حوالے کیا گیا۔ دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ فتنہ الہندوستان بلوچستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا اور اسی لیے ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان ترقی کر گیا تو انہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ مہرنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے بڑی ایک کلیئر سی بات ہوئی جو کہ پالیسی لیول پہ اب ہمیں نظر آئی۔ مہرنگ بلوچ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور مہرنگ بلوچ دہشت گردوں کے پروکسی ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک ابہام، کچھ لوگ اس کو کہتے تھے ابہام، ویسے جو ہمیں آف دا ریکارڈ بات پتہ چلتی تھی اس میں کوئی ابہام بھی نہیں بتایا جاتا تھا، وہ بھی اب کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اوور ٹو آور گیسٹ رائٹ اوے آن دا ویری ایکسکلوسیو اینڈ امپورٹنٹ میٹر۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ جوائنز اس آن دا براڈ کاسٹ، اس پورے معاملے پہ اپنے خصوصی الفاظ اور وزڈم کے ساتھ۔ سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آف کورس بلوچستان میں ایک بہت وائس آف اتھارٹی، بہت خوش آمدید آپ کو سینیٹر صاحب، کاکڑ صاحب۔ اچھا، آج جو ہمیں کلیئرٹی ملی، کل اس تقریب میں آپ بھی تھے، جو آرمی چیف کے حوالے سے جو فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز جو ان کو دیا گیا ہے اور اس کی وجوہات کن ریزنز کی وجہ سے وہ مطلب ڈیولی بیکڈ ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا۔ اس کے اوپر ظاہر ہے سیاسی تنقید ایک اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ بتائیں کہ بلوچستان کے حوالے سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ اپولوجیٹک سٹینس رکھا، کئی مطلب جو سویلین حکومتیں ہیں خاص طور پہ اس طرح سے اجاگر نہیں کر پائیں بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک اور اس کا تعلق ہندوستان کے ساتھ۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ لیکن پہلے تو میں کل کے تقریب کے حوالے سے آن ایئر دوبارہ مبارکباد پیش کرتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور کسی قسم کی کوئی تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تنقید کی جو آواز ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس رینک کو کنفرم کرنے کا ایک ہسٹوریکل ریزن لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہ ایک ایکسپریشن آف نیشنلزم، پاکستانی نیشنلزم کا جو کانفیڈنس انہانس ہوا ہے، ریسٹور ہوا ہے، بحال ہوا ہے ان 7 دہائیوں میں، اس کو کئی جھٹکے لگے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا جھٹکا تھا وہ 1971 میں لگا تھا، اور 1971 میں آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 قومی نظریے کے حوالے سے یہ دعویٰ ہندوستان کی ریاست اور اس وقت کی حکومت کی جانب سے آیا کہ ہم نے اسے خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ تو اس اچیومنٹ کے نتیجے میں انہوں نے جو اظہار کیا، جو ایکسپریس کیا، اس کی مینیفیسٹیشن جو کی، وہ مانک شاہ کو جو اس وقت ان کے چیف تھے ان کو فیلڈ مارشل کنفرم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ ریورس کر دیا اور 2 قومی نظریہ ڈوبا نہیں تھا، پتہ لگا وہ خلیج بنگال سے ہوتا ہوا بحر عرب میں واپس ابھر کے آ گیا، اور جب وہ ابھر کے آ گیا ہے تو ایسے اس میں بیک گراؤنڈ میں یہ توفیق، یہ نصیب، اس سے جو ہے نا، جن لوگوں سے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا نا، میں ان میں سے صرف وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ وہ چوز کرتا ہے، یہ وہ کہتا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا۔ تو کیا یہ جنرل عاصم منیر اس حکم کے بغیر چیف آف دا آرمی سٹاف بنے، اتنے کرائسز آئے، پھر ان کو رسپونڈ کیا، پھر یہ جو کلائمیکس ہم نے دیکھا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارے نیشنل ایکسپریشن کا حصہ ہیں، اس لیے اس میں میں سمجھتا ہوں تنقید کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے ہندوستان کو جواب ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً شاید ان کو ہندوستان کی ان کی سمجھ نہیں ہے، میں ان کو ناسمجھ سمجھتا ہوں۔ میں اس کے علاوہ اس لارجر گڈ ول جو اس قوم میں اور اس ملک میں آ گئی ہے اس کو خراب یا کنٹریبیوٹ نہیں کروں گا کہ وہ خراب ہو۔
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ادراک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ گڈ ول خراب ہو. فہم نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی. یہ کریڈٹ میں فلور آف دا ہاؤس بھی دے چکا ہوں, ابھی بھی دیتا ہوں پرائم منسٹر کو, بلکہ میں تو اس میں اپوزیشن کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ایک سینس آف اونرشپ دی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کا میں نے آفیشلی دیکھا تھا کہ انہوں نے کانگریچولیٹ کیا. تو بائی اینڈ لارج انیشیٹو گورنمنٹ پرائم منسٹر کا ہے, اور اس کو جو بیکنگ مل رہی ہے, سپورٹ مل رہی ہے, وہ ہول آف دا نیشن مل رہی ہے. باقی مارجنلائز وائسز ہوتی ہیں, اس کے لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جیسے ود ان دا پی ٹی آئی, جیسے علیمہ خان ہے, یہ سارے وہ تو اپنے چیئرمین پہ وہ تنقید کرتے ہوئے وہ نظر آئے کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, یہ پالیسی آپ کا کام نہیں ہے, آپ تو صرف پیغام رسانی کے لیے ہیں. تو دیکھیں وہ شاید پروبیبلی ان کی کمپریہنشن کا مسئلہ ہے. میرے خیال میں اس پہ کامنٹ کرنا شاید بنتا نہیں ہے. میں ایک بڑی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور یہ جب 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد تاریخ لکھی جائے گی نا, احمد شاہ ابدالی, محمود غزنوی, پانی پت کے حملے, یہ اس طرح کا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. آپ کو لگتا ہے شاید تب اس وقت لوگوں کو بہتر سمجھ آئے, اور ہسٹری نے جج کرنا ہے, تاریخ بالکل تاریخ گواہ ہوتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک شخص کو اس وقت کا جو ملٹری جنرل تھا اس کو کیوں کنفر کیا گیا, کہ آخر کسی نے تو کوئی ایکسپلینیشن دینی ہوگی. اس وقت نہ میں ہوں گا نہ یہ لوگ ہوں گے, لیکن جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا وہ بڑے بے رحمی سے اس چیز کو جج کرے گا. تو میں اس کو اس لیے ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ یہ ایک تسلسل ہے, اینڈ دس از امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ اباؤٹ دا انڈیویجول آف کرنٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل کہ ان کو یہ رینک کنفر کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی. کہ میں قطعاً اس کو ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں. میری نظر میں اٹس اے ویری امپورٹنٹ بلو ٹو دا انڈین ہیوبرس, اور جو انڈین کیا کہتے ہیں ہندوتوا کا شوونزم تھا, اور اس کا جو فیشسٹ فیس تھا, وہ اس کا ایک تاریخی جواب ہے. اس لیے یہ اہم ہے, اس لیے اس کو ایک فرد یا دو فرد کے اس سے نکتہ چینی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ویری فیئر, آپ نے ظاہر ہے پوری چیز کو آپ نے بتایا ہے, لیکن یہ کہ ان یور کمپریہنشن کاکڑ صاحب, اب جیسے گوئنگ فارورڈ اور ٹیکنگ تھنگز اہیڈ, بلوچستان کے معاملے پہ کل اسی تقریب کے دوران ٹاپ موسٹ سیکیورٹی ذرائع ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی, اور میں ذاتی طور پہ جب سوال کیا تو ہمیں یہ پتہ چلا بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے, اور یہ خضدار میں جو معصوم بچوں کی اسکول وین تک کو نہیں بخشا گیا اپنی بدنما اور بدبخت کارروائیوں سے, اس کے بعد سے مطلب وی ور ٹولڈ کہ there's been a drastic change in terms of how we deal with the terrorists بلوچستان, اور جس طرح سے اب ہماری جو ڈیلنگ ہے اس میں کوئی بھی نو مرسی والا اب جو ایک عنصر ہے وہ اب آپ کو دکھے گا. واٹس ہیپننگ, اور اب ہونا کیا چاہیے, ہو کیا رہا ہے, آر یو پریوی ٹو اینی سچ ڈراسٹک گیم پلان چینج جو کہ اب ہمیں بلوچستان میں ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں میں کوئی انفارمیشن پہ تو پریوی نہیں ہوں, نہ میرا یہ کلیم ہے, لیکن یہ ضرور ہے, میری آبزرویشن ہے, میں سسٹم کا حصہ رہا ہوں, میری ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ اور آبزرویشن دونوں ہے. مجھے مورلی بھی یہ اس پہ حیرت ہوتی ہے, اور میں شاید اگر کوئی گوگل کرے تو میں کئی سال پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ کیا اس وقت کا ہمیں انتظار ہے جب لوگ بلوچستان کی جو یہ ٹیررزم تھی اس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اے پی ایس کا واقعہ بدقسمتی سے ہو چکا تھا. تو میں نے بہت غصے میں آ کے ایک پروگرام میں یا 2 پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ کیا اس دن کا ہمیں انتظار ہے کہ یہاں پہ بھی اسکول کے بچے مارے تب ہم نے سنجیدہ ہونا ہے. ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے, ہم تسلسل سے یہ بات کر رہے ہیں, یہ آج کی بات نہیں ہے, نہ ہم یہ سیکیورٹی اسیسمنٹ یا سیکیورٹی کے جو ذمہ داران کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی وجہ سے بات کر رہے ہیں. ہم اس صوبے کے شہری ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں. میں پاکستان کا ایک عام کامن سٹیزن کے طور پہ کہتا ہوں کوئٹہ میں رہتے ہوئے کہ پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے, ڈو آئی گیٹ کوالیفائڈ ٹو بی کلڈ؟ سرٹنلی ناٹ. اچھا, اور اگر میری جو رائٹ ٹو لائف ہے یہ میں پاکستان کی پوری جوڈیشری کے سامنے رکھ رہا ہوں, انٹیلیجنشیا کے سامنے رکھ رہا ہوں, انٹلیکچوئلس کے سامنے رکھ رہا ہوں, لبرل, ال لبرل, کنزرویٹیو, جس انکلینیشن اور پونشوں کے لوگ ہیں, کہ میری جو ریاست کے ساتھ سوشل کانٹریکٹ ہے, تمام لوگوں کو ہر قسم کے حقوق چاہیے, ملنے بھی چاہیے,
لیکن میری جو بیسک سوشل کانٹریکٹ میں ایک سیکیورٹی کا ریلیشن شپ ہے کہ میں نے رائٹ ٹو وائلنس سرنڈر کیا ہے ویزاوی اسٹیٹ. کیوں کیا ہے؟ اس لیے کیا ہے کہ ریاست اس کے بدلے میں میری رائٹ ٹو لائف کو پروٹیکٹ کرے گی. میں نے اس لیے مناپلی وائلنس کی جو ہے نا وہ ریاست کی تسلیم کر. یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ کا ایک بیان بھی تھا when you were the caretaker prime minister, تو اس کو بھی کئی لوگوں نے ایک دوسرا کانٹیکسٹ دیا جب آپ یہی بات فرماتے تھے وہ تو کہ وائلنس کا اختیار ہے تو اسٹیٹ کے پاس ہے. وہ ہم ٹیررزم کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے یہ اس کو ڈسٹارٹ کر کے مطلب یہ they took it in some political context اور بدنیتی ہے کہ اس کو وہ پولیٹیکل اینگل دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ریاست کے اندر اس وقت بھی میں یہ کہ دوبارہ اس کا اعادہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جو وائلنس ہے وہ انڈیویجول اور ملیشیاز کو ان کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ رائٹ ٹو لائف جو میرا ہے اس کو پروٹیکٹ کس نے کرنا ہے؟ تو میں کس کی طرف دیکھوں؟ اگر میں پاکستان کی ریاست کی طرف نہ دیکھوں تو کیا میں یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھوں؟ میں کسی بین الاقوامی طاقت کی طرف دیکھوں؟ کہاں دیکھوں؟ تو اب کیا آپ ڈو یو سی اور ڈو یو سینس کہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی ہوگی بلوچستان میں آئرن فسٹ جسے کہتے ہیں؟ جو تبدیلی کی زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں وہ پاکستان کی جو مین سٹریم انٹیلیجنشیا ہے، اوپینین میکرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں کنفیوژن موجود. اچھا یہاں کنفیوژن ہے؟ آپ کا کیا خیال؟ تو کہاں تھی کنفیوژن؟ جہاں پر بھی آپ بات کرتے تھے وہ آپ کو حوالہ دے دیتے تھے کہ جی گیس کے پیسے آپ نے نہیں کہے ہیں، 70 سال سے آپ نے بلوچستان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں. اچھا میں نے گیس کے پیسے کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، سڑک نہیں بنی ہے تو 4 لیکن ان طرح کے تمام آرگیومنٹس کو منسوب کیا جاتا تھا جو بلوچستان میں جو میری عرض سن لیں. تو پھر کیا آپ کی سڑک نہیں بنی ہے تو پھر 4 پنجابی مزدور مار دیں، اسکول کے بچے مار دیں، وکلاء مار دیں، یہ کہیں سے جسٹیفائیڈ؟ یہ جو گفتگو وہ حضرات کرتے تھے، یہ جس انداز میں اس مسئلے کو اپروچ کرتے تھے وہ کنکلوڈ ہوتا تھا، اس کا نتیجہ یوں نکلتا تھا جیسے اس تشدد کو، اس وائلنس کو یا ریشنلائز کیا جا رہا ہے یا اس کو ایکسیپٹیبلٹی کا ایک لیول دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں نا پھر لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں نا. دیکھیں وہ نوجوانوں میں غصہ بھی بہت ہے، مطلب کسی قسم کی غصے میں تو پھر آپ یہ جو خودکش حملے ہیں ان کو بھی جواب دینا شروع کر دیں گے، یہ بھی جسٹیفائیڈ ہو جائیں گے. کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی جواب تو ہر کسی نے ایک پکڑا ہوا ہے. کسی صورت وائلنس کو نہ ریشنلائز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، نہ اس کو اس کی اپیزمنٹ. رائٹ. اچھا ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ریمارکس پہ بریک پہ پڑنا ہے ناظرین، واپس آتے ہیں یہیں سے آئیں گے گفتگو کو. ڈونٹ گو اینی وے. ویلکم بیک ناظرین ان کانورزیشن ود سینیٹر انوار الحق کاکڑ، فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر. کاکڑ صاحب، ایک اسحاق ڈار صاحب نے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر نے ایک بہت اہم سا بیان دیا. آپ کا اس پہ اوپینین اور آپ کی اس پہ اپنا اظہار خیال بہت ضروری ہوگا. سنیے گا کیا کہا ہے انہوں نے. ہمارے اپنے کچھ پالیسیز کے ریورسل کی وجہ سے وہ جو جس پہ ہم نے کئی 100 بلین روپیز ایٹ لیسٹ $4 بلین وہ ہم نے ایک کپ آف ٹی اور اس طرح کی چیزوں میں الجھ گئے. ہم نے پورس بارڈرز کو کھول کے ہم نے 35-40 ہزار لوگوں کو آنے دیا اور ساتھ ہارڈن کرمنل کو ہم نے اس ملک میں یعنی انڈر ایگزیکٹو اتھارٹی ان کو ریلیز کیا. آج وہی سارا ریسٹرکشن ہے اس ملک میں. یہ مینس ختم کرنا بہت ضروری ہے، نہ صرف پاکستان سے بلکہ اس خطے سے. ڈو یو اگری؟ دیکھیں اس میں ایک ایلیمنٹ آف ٹروتھ تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا. کچھ لوگوں کا جو یہ ٹیررزم ہے یا وائلنس کی طرف ہے اپروچ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی آپ کب تک لڑیں گے اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کو ملٹی پرونگ اپروچ رکھنی چاہیے، اور اس اپروچ کے تحت وہ نیگوسیشن میں کافی ایگرنس ان کے پارٹ پہ ہوتی تھی اور وہ ایگرنس نمایاں ہوتی تھی. پولیٹیکل لوگ بھی ہوتے تھے اور ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہوتے تھے. اچھا میں فارچونیٹلی تسلسل کے ساتھ اس ویو کے اگینسٹ رہا ہوں. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب آپ نیگوسیشن میں ایگرنس شو کرتے ہیں
تو دوسرے امبالڈن ہوتے ہیں, وہ زیادہ پراعتماد ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو چونکہ یہ مینج نہیں کر سکتے ہیں, ہم جیت رہے ہیں, اس وجہ سے یہ اس ڈسپریشن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جیسے مہرنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے آپ کے ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب انٹرم وقت تھا, اس وقت وہ یہاں اسلام آباد آئیں, سارا اپنا دھرنا کیا, کئی لوگوں نے کرٹیسائز کیا. مجھے یاد ہے میں نے بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا کہ آپ لوگوں نے ان پہ وہ جو واٹر کیننز وغیرہ چلائے تھے اور سارا کچھ. تو اس کے ویو میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یو بینگ فرام بلوچستان, آپ کا ویو بڑا کلیئر تھا یا کوئی ابہام تھا کہ ان کی جو شکایات ہیں وہ لیجٹمیٹ ہیں اور جو مسنگ پرسنز والی پوری بات ہے؟ دیکھیں میں تو اس وقت بھی ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں, آج بھی میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کی پوزیشنز پتہ نہیں بدلی ہیں یا نہیں بدلی ہیں. واٹر کینن کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ این ڈیموکریٹک پریکٹس تھی. یہ لندن سے لے کے واشنگٹن تک, برسلز, پیرس, دنیا کی جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں نا, جب موب مینجمنٹ ہوتی ہے تو اس میں واٹر کینن کا استعمال ہوتا ہے. ہمیں لوگوں نے جو ہے نا یہاں بیٹھے بٹھائے یزید کی اولاد قرار دے دیا. یہ میرا گرا تو ان تجزیہ کاروں سے ہے, ان اوپینین میکرز سے ہے, جو بعض اوقات ہو سکتا ہے میرے بغض میں, بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کے پولیٹیکل اینگل کے بغض میں. جو آبجیکٹیو انالیسز اور ریالٹی ہے اس سے بھی وہ دور ہو جاتے ہیں یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں ایٹ ٹائمز. ان کو اتنی جو انٹلیکچوئل کارج کی ضرورت ہے, آپ کو ایک آبجیکٹیوٹی کی جو ضرورت ہے, اس کیا اگر بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ کسی بھی بنیاد پہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ موب اس کی مینجمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو سیٹلڈ پریکٹسز ہے دنیا میں, وہ کیا ایکسکلوسیو رائٹ ہے کہ ان پہ وہ اپلائی نہیں ہونا. اچھا, تو لیڈی کلیمز کہ میں نے تو کبھی وائلنس ہم نے تو کبھی کیا نہیں, ہم تو ہمیشہ پرامن رہے ہیں. اچھا میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. جو موب مینجمنٹ کے لیے واٹر کینن استعمال ہوتا ہے نا, وہ وہاں پر لوگ گولیاں نہیں چلا رہے ہوتے, وہ کوئی رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی موب کیا کر رہا ہوتا ہے؟ لندن میں کس نے وائلنس کی ہے, واشنگٹن میں کس نے وائلنس کی ہے؟ یہ ایک نیا فیشن ہے کہ جی ہم وائلنس نہیں کر رہے ہیں, تو اگر ہم پوری ریاست کا جو سٹرکچر ہے اس کو روکتے. کیوں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا تھا کہ احتجاج کے دوران آپ سڑکیں نہیں روک سکتے, بند نہیں کر سکتے؟ کریکٹ. کیوں کہا تھا؟ سپریم کورٹ پاکستان کے اوپر بھی وہی الزامات لگائیں. آئینی حق ہے نا کہ آپ اس نقل و حرکت پہ عام انسان کی کوئی آپ جو موومنٹ ہے اس کو تو نہیں روکنی چاہیے. بالکل سٹاپیج اس کی کر سکتے ہیں, اس میں امپیڈمنٹ رکاوٹیں نہیں کھڑی کر سکتے. لوگ اس پورے پیرائے کو نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں, اور ان کو اس وقت پاپولر بھی شاید نہیں نظر آتا. نگران حکومت کی کون دفاع کرتا, انہوں نے چلو اگر تھوڑا سا رگڑا لگتا ہے تو لگ جائے. لہٰذا اس انالیسز میں تو آج بھی اس پہ قائم ہوں. میں نے اس وقت بھی کہا ہے, میں آج بھی, کیا مارن کے ساتھ میرے کوئی ذاتی جھگڑا, میں نے ڈاکٹر صاحبہ کا کیا چھوٹی بچی ہے ہمارے صوبے کی یا اس جیسے کئی اور ہیں. دیکھیں یہ سارے اس کاؤنسل میں ایک طرف بی ایل ایف, بی ایل اے, مجید بریگیڈ, یہ ان کے ماؤتھ پیس ہیں. پروکسی کہا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی, وہ تو انہوں نے کہا ہے. آپ کو نہیں لگتا پروکسی؟ نہیں, میں تو ماؤتھ پیس کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہ ان کے کولیبریٹر ہیں. اچھا, میں تو انہوں نے, مجھے نہیں پتا انہوں نے آج, میں مجھ سے مس ہو گئی ہے, میں نہیں سنی, اگر کہا ہو ٹھیک کہا ہے, لیکن میں تو کئی جگہ میں ڈپلومیٹس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کولیبریٹر ہیں. میں نے کبھی یہ بات نہیں چھپائی. میں کیوں کولیبریٹر کہہ رہا ہوں, میں کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں. آپ دیکھیں ان کے پیٹرن کو کہ جتنی بھی ان کی ایجیٹیشن ہے, دیٹ از اوور ایلیجڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, وائلیشن آف دا ملیٹنٹس. جو ملیٹنٹس کی اگر کوئی ایلیجڈلی وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس ہوتی ہے تو شی ریزز ہر وائس. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی اس فلاں صاحب کو لاپتہ کر دیا, اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا. جتنی بھی ان کی جد و جہد ہے وہ ان ملیٹنٹس کے تمام ہیومن رائٹس کا جو پرچار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پورا کرنا اس سے لنکڈ ہے. اگر مسخیل میں لوگوں کو اتار کے شہید کیا جا رہا ہے, وہاں پہ وہ خاموش لوگ, یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو مذمت کرنی, بالکل مجھے کسی کی مذمت نہیں چاہیے. مذمت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ اسی شد و مت کے ساتھ جس طرح یہ اسلام آباد پہنچی تھی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ریاست پاکستان سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگوں کو جنہوں نے اتارا ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, ان کو ہنٹ کریں, ان کے خلاف آپریشن کریں. تو ہم کہتے ہیں یار یہ جہاں جہاں
ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے نا اس کے لیے وائس ریز کرتی ہے. کریکٹ کریکٹ. ہیومن رائٹس میں دوبارہ آپ کو عرض کر دوں, آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن یوزولی جب اسٹیٹ ایکٹرز پہ آتی ہے نا تو بڑی پاپولر ہوتی ہے. جج کو بھی مزہ آتا ہے اس کے متعلق اپنے آپ کو خدا نما منصف بنا کے پیش کرنے کا. سول سوسائٹی میں بھی دانشوروں کو تو بہت ہی لطف آتا ہے, وہ تو بہت اس میں مزہ لیتے ہیں. لیکن جو نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا الزام آئے یا اس کا تذکرہ ہو, پہلے تو یہ اس تصور کو ہی نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے نا وہ اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے ہوتی ہے. یہ روانڈا میں جو ٹوتسی اور دوسرے قبائل کے جینوسائیڈ کی ان کے اوپر الزامات لگے اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک لے جایا گیا, وہ اسٹیٹ ایکٹرز نہیں تھے, وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ پوری دنیا میں نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ بھی کانفلکٹ زون میں جب آتے ہیں رائٹ ایکولی ہیومن رائٹس وائلیشن کے بالکل. اس میں تو یہ مطلب فیکچولی اسپیکنگ دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. بی ایل ایف یا بی ایل اے اور مجید بریگیڈ والے نا یہ کوئی نیٹ فلکس کی مووی بنا رہے ہیں اور پاکستان کی ریاست ایک ولن ہے بلوچستان میں, اور اس کو 5 بیچارے کوئی معصوم پاکستانی پنجاب کے شہری شہید ہوتے ہیں تو یہ لائن میں کھڑا کرتے ہیں کہ اچھا 10 بلوچ لے آؤ, حساب برابر کر دو, 20 بلوچ مار دو. دس از ناٹ دا کیس. اس طرح نہیں ہوتا. یہاں اسٹیٹ ایکٹرز ہماری جانب سے جب بھی انہوں نے کارروائی کی ہے وہ امیکولیٹ انداز میں فوکسڈ ملیٹنٹس کے اگینسٹ, کریکٹ, اور یہ میرے خیال میں اب ری انفورس ہوگا. اچھا تھینکس اے لاٹ کاکڑ صاحب. ناظرین, سینیٹر انوار الحق کاکڑ, بہت سارے سوالات تھے جو آپ سے آئے, اسٹل فیل کے ریمیننگ ہیں. انشاءاللہ سم ادر ٹائم اس پہ آپ سے پورے پروگرام کے لیے وقت مانگیں گے. ناظرین, تھینک یو فار واچنگ. جوائن اس بیک آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب بریک کے اس پار ہمارے ساتھ اس خصوصی نشست میں تشریف فرمائے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. ریکوائرز نو انٹروڈکشن, ماشاءاللہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, عوام پاکستان پارٹی کے روح رواں. ویری وارم ویلکم سر, تھینک یو فار گریسنگ دا پروگرام. اب کچھ اچھا فیوچر نظر آتا ہے شہباز گورنمنٹ کا, چونکہ بھارت سے ایک بہت بڑا مارکا ماشاءاللہ پاکستان نے اپنے نام کیا. آئی ایم ایف ٹرانچ بھارت نے بھی اس میں کئی ڈپلومیٹکلی کوشش کی, ہمیں نہ ملے لیکن مل گئی, اپروو ہو گئی. Does the future look brighter for the present government? پتہ نہیں, شاید ان کا فیوچر برائٹر ہو, ملک کا نہیں ہے. ملک کے مسائل آپ نے حل نہیں کیے ابھی تک, نہ آپ میں صلاحیت ہے نہ آپ کر سکتے ہیں. اس لیے آج ایک یکجہتی کا ماحول آپ کو ملا ہے, اس کو استعمال کریں اور ملک میں جو نفاق ہے, جو یہ تفریق ہے ملک کے اندر, اس کو ختم کریں. اس کے یہ اگر رہے گی تو ملک نہیں چلے گا, انتشار کے اندر ملک نہیں چلتے. تو آج حکومت کے پاس یہ بڑا موقع ہے. یہ حکومت ایک متنازع حکومت ہے, اس کے پاس مینڈیٹ اس کا متنازع ہے, تو اس کو اسی پیرائی میں اپنے کام کرنے چاہیے. آج ضرورت یہ ہے کہ ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ملٹری اور جوڈیشل لیڈرشپ ایک ٹیبل پہ بیٹھی نظر آئے اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کا ایک ایجنڈا بنائیں, اس کو حل کریں. اس طرح ملک نہیں چلیں گے جس طرح ملک چلا رہے ہیں. اچھا خاقان صاحب, کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تنقید کر رہے تھے. اب تو فیصل واڈا صاحب بھی, وہ تو کہتے ہیں کسی پارٹی کی وہ نمائندگی نہیں کرتے, وہ سینیٹر ہیں. ہی ٹو سیز کہ میاں صاحب بالخصوص نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ان کی طرف سے کوئی بیان بہت کھل کے مذمت آتی مودی سرکار کی یا بھارت کی, کیٹیگوریکلی نام لے کے کہتے ہیں نہیں کہا گیا, کوئی بیان نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے یا پھر کوئی ایسے بیکار کے مسئلے پہ یہ لوگ اپنا زیادہ سر کھپا رہے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات ہے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جس پارٹی کے سربراہ ہیں اسی کی حکومت ہے. جو کچھ کیا ہے اس حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے یہ کام کرنا. بلکہ ہمیں تو پنجاب کی اسپوکس پرسن نے بتایا تھا کہ سارا وار کی پلاننگ میاں صاحب نے. جی یس. پھر اور کیا بیان وہ دیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ صاحب کو بیان چاہیے تو ان سے بیان بھی لے, بیان بھی دے دیں گے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید دیر میکنگ اے ماؤنٹین, بات کا بتنگڑ بنانے کی. کون بنا رہا ہے؟ واڈا صاحب کو بیان چاہیے. واڈا صاحب بھی بیان کی تلاش میں اور پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگ بیان کی تلاش میں. تو وہ
قید وزیراعظم کو بیان دے دیں گے. وزیراعظم صاحب یہی تقریریں کر چکے ہیں, 10-12 تقریریں وہ کر چکے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں شہباز صاحب, مطلب آپ کو پتہ ہے یہ بڑا پاپولر اوپینین ہے اپوزیشن کی رینکس میں کہ شہباز صاحب کی ایک الگ پالیسی ہے اور نواز شریف صاحب کی ایک الگ پالیسی ہے. نہیں, پالیسی دیکھیں وزیراعظم کی ہوتی ہے, جو جماعت کی پالیسی ہوتی ہے اس کی عکاسی بھی آپ کو وزیراعظم کے عمل میں نظر آتی ہے. تو یہ کہنا کہ بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے, ان سے آپس میں سب اکٹھے ہیں, پوچھ لیں ایک دوسرے سے کیا بیان چاہیے کیا نہیں چاہیے. اچھا خاقان صاحب, آپ چونکہ یہ فرما رہے تھے کہ اب سیاسی طور پر بھی یہ تناؤ ختم کریں کہ یکجہتی کی فضا ملی, اس کے بغیر ملک نہیں چلے گا. سنا ہم نے یہ ہے, اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر سیف اور رانا ثناء اللہ صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے اور پارٹی کے اپنے اندر مطلب ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی لمیٹڈ یہ بات بہت وہاں پر بھی ابہام ہے کہ بات کرنی ہے نہیں کرنی, کیونکہ اب ایک نئی تحریک کے آغاز کا بھی اندیہ دے رہے ہیں گنڈا پور صاحب. لیکن اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں ہم سے باہر کے لوگوں سے نہ کریں, خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں آپ کر لیں مذاکرات. کیا مذاکرات کرنے یہ بتا دیں نا. مذاکرات ملک کے لیے ہونے چاہیے, اشخاص کے لیے نہیں کہ مجھے کچھ مل جائے یا وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ مل جائے. یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے. مذاکرات ملک کی بات کریں, ملک کے معاملات کیسے حل ہوں گے. گنڈا پور صاحب کو میرا مشورہ ہوگا کہ اپنا صوبہ چلائیں. اس صوبے کے اندر بہت سے مسائل ہیں, وہ وزیر اعلیٰ ہیں, ان کا بنیادی کام اس صوبے کے مسائل حل کرنا ہے. تو تحریک بالکل تحریک آپ چلائیں, قانون آئین کے دائرے کے اندر رہ کر چلائیں, ان کا حق ہے, اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. کیا آپ لوگ کوئی اتحاد بنا پائے ابھی ان کے ساتھ یا نہیں؟ اتحاد جو تھا وہ ایک مقصد کے لیے تھا کہ آئین کی ملک میں بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو, اپوزیشن کی ایک سوچ ہو. اس کے لیے ہماری کوشش تھی. ابھی تک اس کے اندر جو تحفظات ہیں پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی کے وہ ابھی تک دور نہیں ہو سکے. وہ دور ہوں گے تو پھر معاملہ آگے چلے گا. کیا عوام پاکستان پارٹی کوئی میڈیشن کر سکتی ہے ان دو جماعتوں میں؟ میڈیشن نہیں, ہم اس معاملے میں شامل ہیں. ہم ان سے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے, بیٹھ جائیں اور اپنے مسائل حل کر لیں. اس سے کیونکہ اگر حکومت نہیں ملک میں چل رہی تو اپوزیشن بھی نہیں چل رہی. درست, دونوں ناکام ہیں. یہی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے تو حقیقت پسندانہ ایک بات کی ہے. گنڈا پور صاحب بہرحال یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ابھی مطلب کوئی مزید ہمیں ملنے نہ دیا, جو جیل میں ملاقاتوں پہ وہ کہتے ہیں قدغن ہے, عدالتی فیصلے آتے ہیں لیکن جو جیل انتظامیہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی. تو گنڈا پور صاحب کا اب حالیہ بیان یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی بھی اس روش پہ قائم رہی جیل انتظامیہ تو ہم آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ ورکیبل ہوگا اگر یہ وہاں پر آئی ایم ایف کو منع کریں تو مے بی جیل اتھارٹیز ول کوآپریٹ ود دیم؟ نہیں, ان کی یہ چوائس نہیں ہے. اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو یہ درست بات نہیں ہے. جی, آپ ملک کے مسائل ایک جگہ پر ہیں, اگر قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو عدالت کا رجوع کریں. اور یہ حکومت کی بڑی چھوٹی سوچ ہمیشہ ہر حکومت کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہ حکومت ہے, ہر حکومت کی یہی ہوتی ہے. بھئی پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کو ملنے دیں, ملاقات کرنے دیں, کون سی قیامت آ جائے گی. ماضی بھی پولیٹیکل لیڈرز رہے ہیں, وہاں بھی یہی ہوا ہے, کبھی روکا ہے, کبھی ملنے دیا ہے, کبھی نہیں دیا. لیکن عدالت کا حکم جب آ جائے تو پھر آپ کو ملوانا پڑتا ہے, پھر آپ کو چوائس نہیں رہتی. اور آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کو یہ روش نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ کیونکہ آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا تو ہم ملک کے نقصان پہنچا دیں گے. یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. اچھا, یہ ایک اور بات ہے, چونکہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ایک یہ بیان دیا ہے, ود یور پرمیشن اونلی اف یو پرمٹ, میں سناؤں اگر آپ کو. انہوں نے ایک بات کی ہے کہ سنائیے گا ناظرین, خاقان صاحب رسپونڈ ٹو اٹ, اور ان سے میں گزارش کروں گی کہ وہ اس پہ کیا سوچتے ہیں. سنیے گا. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کے شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا. Yes sir, you were talking about reconciliation, but this seems too far. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ رویہ اگر آپ کا ہے تو آپ جانیں اور ملک جانے. یہ ملک ان چیزوں سے چلتا نہیں ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے. یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے, اور ہم نے اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا جب جماعت میں تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. لیکن ہم نے وہی سارے کام پی ایم ایل این نے ریپیٹ کیے جو ہم کہا کرتے تھے پبلکلی, یہ چیزیں غلط ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. اف آئی میں, کون سی ایسی چیزیں آپ پن پوائنٹڈ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر بہت کلیئر کٹ اگریمنٹ ہو؟ ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنا, ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنا, ایک دوسرے کی حد تک کرنے کی کوشش کرنا, الزامات لگانا, یہ باتیں درست نہیں ہوتی.
پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں ہیں, وہ غلطیاں بھگت رہے ہیں. اور سر عباسی صاحب, اب یہ جو پولیگرافک ٹیسٹ ہے یہ اس میں ایک نیا اینگل ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ پورے 9 مئی کے کیسز میں چونکہ ایک عدالت نے یہ کنسینٹ دی ہے کہ خان صاحب کا پولیگرافک ٹیسٹ کر لیں, سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے, لیکن ان کی پارٹی مسلسل ریزسٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کا ہونا چاہیے پولیگرافک ٹیسٹ, ان کا ہونا چاہیے جنہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے, سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈو یو تھنک کہ ریزسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی اپنی طرف کی یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ کسی کا نہیں ہوا آج تک, تو فارمر پرائم منسٹر کا کیوں کر رہے ہیں؟ پولیگرافک ٹیسٹ کی جہاں تک میری نالج ہے ہمارے قانون شہادت میں گنجائش نہیں ہے, اس کو وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. یہ وکیل بہتر جواب دیں گے, جہاں تک میری نالج ہے یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے ہمارے عدالت کے ٹرائل میں, ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. پھر میں بھی یہ کہوں گا کہ جو الزام لگاتے ہیں ان سے بھی کوئی پولیگرافک ٹیسٹ کر لیں. پھر میں بھی چاہوں گا, میں نے 17 سال نیب کی عدالتوں میں گزارے ہیں, تو نیب کے آئی اوز کو بلائیں اور ان کا پولیگرافک ٹیسٹ کریں کہ تم یہ جھوٹے مقدمے بناتے تھے. اور پولیگرافک ٹیسٹ کے اندر بڑی وہ آسان کام نہیں ہوتا, کہ وہ اس کو انٹرپریٹیشن بڑی مشکل ہوتی ہے. مشکل, اور وہ کہہ رہے تھے وہ مطلب ٹیمپرنگ کا بھی خدشہ ہے کہ اگر حکومت کر رہی ہے. جی بالکل بالکل, وہ پولیگرافک ٹیسٹ ہم ہر روز نئی انوکھی چیزیں بنا لیتے ہیں. ہاں, آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی مقدمے بنے ہیں اس ملک کے پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں کہ غلط ہیں. اب عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں, کل پتہ چلے گا یہ بھی مقدمے غلط تھے, لیکن جیل تو ہو گئی, جیل تو کٹ گئی. ذوالفقار بھٹو کو پھانسی ہو گئی تھی, لیکن مقدمہ وقت نے ثابت کیا کہ شہادتیں بھی غلط تھیں, ججوں پہ بھی دباؤ تھا. بعد میں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چیزیں کھلتی ہیں جو کہ ملک کا نقصان ہو جاتا ہے, ملک کا تو نقصان ہو گیا. اچھا باسی صاحب, ایک اور بہت اہم بات ہے کہ اب پاکستان نے جو مارکا جیتا بھارت کے ساتھ, مطلب اس پہ بھی who do you think deserves due credit for this win? کیونکہ جو the people of Pakistan. the people of Pakistan. جنگ ہمیشہ عوام جیتتے ہیں, کیا یہ قوم جیتتی ہے. ظاہر ہے مطلب قوم پیچھے کھڑی رہی, جو قوم قربانیاں دیتی ہے, قوم قربانیاں دیتی ہے. فوج کی ذمہ داری ہونی, آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ لڑتی ہے, لیکن جنگیں ہمیشہ قوم جیتا کرتی ہیں. تو یہ ہماری قوم کی ہم سب کی فتح ہے. اور یہ حکومت کو بھی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے کہ انہوں نے بہتر اسٹریٹجی بنائی, یا ڈپلومیٹکلی کہتے ہیں ڈار صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے. سب نے اچھا کام کیا, سب کو میڈل دے دیں, یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے, کس کو کریڈٹ ہے, سب کو کریڈٹ دے دیں. اور میں پھر کہوں گا کہ آپ کو کریڈٹ ہوگا جب آپ اس ملک کے مسائل حل کریں گے. یہ مہربانی کریں اس ملک پہ کہ آج اپنے ملک کو مضبوط کریں. انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, آپ یقین کریں. ریئلی؟ بالکل, میں نہیں سمجھتا انڈیا سے آپ کو خطرہ ہونا چاہیے. وہاں پر وہ خزدار میں بھی بلوچستان میں کاروائیاں کروا رہے ہیں, مقابلہ کرتے آئے ہیں, مقابلہ کرتے رہیں گے, اب کریں گے مقابلہ. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس میں ہمیشہ جیتے گا. مجھے خطرہ اس نفاق سے, اس تفریق سے ہے جو ملک کے اندر آج ہے, جہاں پر سیاسی نظام نہیں چل رہا, جہاں پر معاشی نظام نہیں چل رہا, جہاں معیشت کمزور ہوتی جا رہی ہے, لوگ غریب ہوتے جا رہے ہیں, جہاں پر کاروبار کے مواقع نہیں ہیں, روزگار نہیں ہے. یہ آپ کے اصل مسائل ہیں. بٹ اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے وہ ابھی تو نہیں ہے فائنانس منسٹر, لیکن ہمیشہ ان کی بات یہ, چلیں ایک ٹوٹیلٹی میں گورنمنٹ کی بات یہی ہے کہ معیشت کو تو ہم نے کس نہج سے لا کر کہاں کھڑا کر دیا, لائک نو ادر ہم نے معیشت کو امپروو کیا, سارے بین الاقوامی ادارے ہم پہ کنفائڈ کرنے لگے ہیں دوبارہ, IMF ہمارے ساتھ آ گیا ہے. یہی سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ جب ان کو احساس نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا حالات ہیں ملک کے, یعنی ڈس ایلیوژن سب سے خطرناک, اور کیا چیزیں چاہیے ملک کو آگے لے جانے کے لیے, کون سی اصلاحات چاہیے, کون سے اقدامات چاہیے, کون سی سوچ چاہیے. جب وہ نہیں ہوتی تو پھر آدمی یہی باتیں کرتا ہے جو حکومت آج باتیں کر رہی ہے. رائٹ, تھینک یو شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, کم الفاظ میں بہت کچھ کہہ جانا ہمیشہ سے خاقان صاحب نے, ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے. انشاءاللہ سی یو سم ادر ٹائم. اللہ حافظ.